अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त तमाम नज़रें शहर इक़्तिदार और शारह दस्तूर की सबसे बड़ी इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा इस वक्त क्या कुछ नवीद सुना रहा है, इसके हवाले से आज डिबेट एट 8 में गुफ्तगू होगी। और मुझे आज डिबेट एट 8 में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब समी इब्राहिम साहब, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में ही जनाब हाफिज़ एहसान खोखर साहब, माहिर कानून हैं। और लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब माजिद निज़ामी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं। और इस वक्त जो शहर इक़्तिदार है उसमें बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं। आने वाले दिन और ख़ास तौर पर ईद के बाद पाकिस्तान का सियासी और अदालती मंजरनामा एक मरतबा फिर गर्म होने लगा है। आपको मालूम है कि कल जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत करने जा रही है। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया है। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो ख़त लिखा था और उसमें नहायत संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, उन इल्ज़ामात की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। गुज़श्ता रोज़ तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, साबिक़ चीफ जस्टिस, जिनको एक रुकनी कमीशन का सरबराह बनाया गया था इस तमाम मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत की तरफ से, उन्होंने माजरत कर ली कि वो इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। हैरान कुन तौर पर जो उनका ख़त है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने माजरत की है और माजरत भी किस तरीके से की है। और इसी दौरान आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा, उनको एक मशकूक ख़त जो है वो मौसूल हुआ और उसमें ये बताया जा रहा है अब तक की तहकीकात के मुताबिक कि इस ख़त में एक सफ़ूफ मौजूद था, एक पाउडर मौजूद था, एंथ्रेक्स लिखा हुआ था, ख़तरे का निशान बना हुआ था। क्या ये किसी ने शरारत की या फिर बाकायदा जजेस जिन्होंने इस वक्त संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर, उनको डराने और धमकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसने अदालत पर दबाव बढ़ाना, अदालत ही नहीं बल्कि हुकूमत सब पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। बैरिस्टर गौहर खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उन्होंने आज गुफ्तगू की और उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। आइसोलेशन में है, घर में अकेली है, उसको हमें बहुत खदशा है। स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। के साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालिबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इक़दामात करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। एक और अहम और बड़ी ख़बर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में वो मुलतवी कर दिए हैं। क्या ऐसा करना मुमकिन है? क्या आइनी और कानूनी तौर पर ये सब कुछ जो किया जा रहा है इसको दुरुस्त करार दिया जा सकता है? ख़ास तौर पर एतराज़ ये आ रहा है कि मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के बगैर जिस वक्त स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात हो सकते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब हो सकता है, सदारती इंतखाब हो सकता है, तो फिर सेनेट के इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते? अलबत्ता अपोजिशन जो है उसने इल्ज़ामात लगाए हैं। उसका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक जमात जो है वो सिर्फ उसके CM बने हुए हैं, उनका एजेंडा जो है वो टो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। और ये है वो मंजरनामा जिसमें अब कहीं ना कहीं ये माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि चंद रोज़ के बाद, यानी कि ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान में एक और सियासी मूवमेंट जो है उसका मुमकिन तौर पर, या जो लॉयर्स मूवमेंट है उसका आगाज़ हो सकता है। क्या उसके लिए माहौल बन चुका है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हाफिज़ एहसान खोखर साहब, बड़ा दिलचस्प जो है वो हमने सब कुछ हुआ कि किस तरीके से पहले कमीशन बनाया गया और फिर कमीशन के सरबराह जो हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने अपने ख़त में जो लिखा है उसमें ख़ास तौर पर जो पैराग्राफ नंबर 4 है, आई वांट के आप उसके ऊपर ज़रा तबसरा करें कि वो इसमें गालिबन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको आइन का बता रहे हैं कि आइन के मुताबिक ये सब कुछ जो है वो एक रुकनी कमीशन का काम नहीं था, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े लीगल ब्रेन्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका फुल कोर्ट बैठकर ये सारा मामला जो है वो एक रुकनी कमीशन के पास भेज देती है और उसके सरबराह साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि आइन के मुताबिक तो ये नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया
جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا جو کمیشن بنا تھا، جو ان کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن بنا تھا، یہ جسٹس تصدق جیلانی کی نہ خواہش تھی نہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی. یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک لیٹر لکھا تھا جو 6 ججز اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر 2 فل کورٹ میٹنگز کی، اور ایک فل کورٹ میٹنگ کے بعد جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بینگ اے چیف ایگزیکٹو میٹنگ کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور ان ڈسکشنز کے بعد جو ہے اس نام پہ اتفاق ہوا ہوگا، اور وہی چیز جو کیبنٹ نے وہ اپروو کر دی. اگر آپ اس کیبنٹ کی اپروول دیکھیں تو جب 30 کو آئی تھی تو تصدق جیلانی صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور ڈیفینیٹلی وہ لیٹر بھی ان کے سامنے آیا ہوگا، انیکسز بھی ان کے سامنے ہوں گے، اور اس کے بعد ٹی او آرز بھی رکھے ہوں گے، تبھی انہوں نے اس پہ کانفرنس دی، اور کانفرنس دے کے انہوں نے کہا کہ میں عید کے بعد اس کو شروع کروں گا، اس سارے پروسیس کو. اب یہ 2 دن کے اندر جو بھی موومنٹ آئی، اور اس موومنٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تصدق جیلانی صاحب نے یہ کہا تھا، یا چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے وہ 184(3) کے نیچے جانا چاہتے تھے، تو دوبارہ معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ کی طرف جاتا، اور وہاں کے اوپر یہ دونوں چیزیں لے کے جاتی، چونکہ آلریڈی فل کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ ہی ایک سوٹیبل پروسیس ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اڈاپٹ کرنے کا جو ٹریگرنگ پوائنٹ ہے وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے. اب اگر آرٹیکل 184(3) کو انہوں نے انووک کیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک کمیٹی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر کیا ہے، تو اس کے نیچے جو 7 ممبرز بینچ بنا ہے، اس وقت جو فل کورٹ بنا تھا اس کے اندر بھی 15 ممبرز بینچ تھے، اور جو کہا جاتا ہے کہ میجورٹی سے فیصلہ آیا ہے، اور وہ میجورٹی جو ہے وہ 9, 10 یا 11 کی ہو سکتی ہے، تبھی یہ فیصلہ آیا ہوگا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز آ گئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے 184(3) کے نیچے کیا ہے، تو 2 چیزیں ایسا بڑی واضح ہیں. نہ آرٹیکل 209 اس کا فورم ہے جو ججز نے لیٹر ڈالا ہے، چونکہ مس کانڈکٹ ججز کو ڈیل کرتا ہے، ایڈوائزری یا گائیڈنس جوریسڈکشن نہیں ہے، چونکہ اس کی جو بھی ریکمنڈیشن ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے اس کے نیچے نہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے نہ انکوائری ہو سکتی. اب بھی ہوگا یہ کھوگر صاحب، یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہونے جا رہا ہے، یہ سیکنڈ تھاٹ ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اوریجنل تھاٹ نہیں ہے. اوریجنل تھاٹ یہ تھی جو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے دیکھی کہ ایک رکنی کمیشن بنا دیا جائے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو حالات ہوئے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ ان کے کنسنٹ لیے بغیر، ان سے یہ پوچھے بغیر ان کا نام دے دیا گیا ہو. I'll quote تیسرا پیراگراف ان کے لیٹر کا جس میں وہ معذرت کر رہے ہیں، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو دوسرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں، چیف جسٹس اور پیونے جج کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا. کس طرح، یہی تو میرا سوال ہے کہ یہ کب ہوا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ اس سے تو تاثر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے گیا. نہیں، ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر نے بالکل ہی انیشیٹو لیا ہوگا. نام ڈسکس ہوئے ہیں، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ نام 2 ڈسکس تھے، ایک ناصر الملک صاحب کا تھا، ایک تصدق جیلانی صاحب کا تھا، اور اس میٹنگ کے بعد انہیں کانفیڈنس میں لیا گیا ہوگا، اور اس کانفیڈنس کے بعد جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان دوبارہ فل کورٹ کے اندر گئے ہوں گے، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے جو کیا. اب 48 آورز کے اندر کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ جس کی نوبت کے اوپر تصدق جیلانی صاحب نے کچھ پوائنٹ ریز کیے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا سیریس ہے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کو پروب ہونا چاہیے، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، چونکہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے آپ کی انڈیپینڈنس جوڈیشری اور ججز کا فیئرلیس کام ہونا امپورٹنٹ ہے. لیکن جو میکانزم ہے اس میکانزم کے اندر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایک کمیشن ہی بنے، چونکہ انویسٹیگیشن ٹیم تو بن نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی ریٹائرڈ ججز آئیں گے، چونکہ جب آپ کا پوائنٹ پہلے یہ رہا ہے کہ کس طرح سرونگ ججز جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جج کے پاس جائیں، تو وہ کس طرح انویسٹیگیٹنگ آفیسرز چاہے ریٹائرڈ گریڈ 22 کے آفیسرز ہوں جن کو ان چیزوں کا ایکسپیرینس کے سامنے جائیں. لیکن جو بھی موڈ اب بنائے کل چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر وے فارورڈ ہونا چاہیے، اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پبلک کے سامنے عام ہونی چاہیے. کھوگر صاحب، I'll come back to you. ماجد نظامی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے، اس قسم کے الزامات یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جس طریقہ کار اور جس کوانٹم ہے 6 ججز کی جانب سے ان رائٹنگ اپنے دستخط کے ساتھ یہ خط لکھ دینا، اور ایک اور جج جو 7ویں جج ہیں ان کا بھی ایک اور لیٹر کے اوپر دستخط موجود ہونا، یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. 2 سوال ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اور ایک سوال ہے آپ کے سامنے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، انتہائی سنگین الزامات، یہ کس حد تک درست ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان
اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس سارے معاملے میں انصاف دے پائے گی؟ جی بہت شکریہ. یہ خاصا مشکل اور سنجیدہ سوال آپ نے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری رائے میں یہ معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ ججز تک پہنچنا یا ان کے رہائش گاہوں تک جانا، مبینہ طور پر وہاں پر جاسوسی کے آلات لگانا یا ان کو پریشرائز کرنا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے معاشرے میں کوئی عام فرد یا عوام الناس میں سے کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے. تو اس لیے اس سارے معاملے کی تحقیق کر کے جب بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے وقت آئے گا تو شاید اسی لیے جج صاحبان، انکوائری کرنے والے، اس وقت حکومت میں موجود لوگ تمام اس کی فائنڈنگز کی طرف نہیں جانا چاہ رہے. اس کی وجہ یہ کہ الزام کی نوعیت بہت بڑی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو پروب کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جن کا سامنے آنا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں درست نہیں ہوگا. تو اس لیے اس ساری چیز کو میرا خیال ہے کہ مٹی پاؤ کی طرف تھوڑا لے جایا جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر پروب بھی ہو، لیکن اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ چونکہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کے سٹیکس وابستہ ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو دعوے کیے ان کو 2 سے 3 سال ان پر مزاحمت کا سامنا رہا. ان کو کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لوگ اس کو جھوٹ سمجھتے رہے، اس کو شہرت کی ایک کوشش سمجھتے رہے، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ کلیئر ہونے میں خاصا وقت لگا. لیکن اس میں بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انصاف اس طرح سے نہیں ملا کہ جن لوگوں نے ان پر یہ الزام لگائے تھے ان کو کٹہرے میں لایا گیا، بلکہ ان کو انصاف اس طریقے سے ملا کہ ٹھیک ہے آپ آنریبلی آپ کو کلیئر کیا جاتا ہے. تو ان کو بھی فرسٹ فیز تک انصاف مل سکا، سیکنڈ فیز میں معاملہ وہاں پہ بھی نہیں گیا. اس لیے اس سارے معاملے کی حساسیت دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی کلیئر فائنڈنگ سامنے آئیں گی یا کچھ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. تو ماجد صاحب، یہ ظاہر ہے کہ آپ جن سنگینیوں کا، جس سنجیدہ نوعیت کی جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا آپ اشارتاً ذکر بھی کر رہے ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فرسٹ تھاٹ یہ تھی کہ معاملہ جو ہے وہ اپنے ججز کا اٹھا کر اسی انتظامیہ کے حوالے کر دیں جیسے انتظامیہ کے اوپر بالواسطہ یا بلاواسطہ الزامات ہیں، اور پھر جو سیکنڈ تھاٹ آئی کہ نہیں اس کے اوپر سو موٹو ہونا چاہیے؟ وٹ مائٹ ہیو لیڈ، کہ کیا عوامل ہوں گے قیاس آرائی کے بغیر؟ کیا یہ 300 جو لائرز کا خط ہے یہ اس نے کارگر یہ ثابت ہوا، یا پھر پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ تھا، یا ودن سپریم کورٹ آپ کے خیال میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس کے بعد ان کو لگا کہ ہمیں سو موٹو کی طرف جانا چاہیے؟ جی میں اس کو سادہ اور عوامی زبان میں کچھ اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بھاری پتھر ہے جسے فی الحال کوئی اٹھانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے مضمرات بھی ہیں، اس کے حالات و واقعات خاصے پیچیدہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جس کو اپنے سر لینا ایک بہت بڑا امتحان ہے. اس کا نتیجہ جو بھی آئے وہ تو ایک بات کی بحث ہے، لیکن پہلے مرحلے میں اس معاملے کی طرف جانا یا اس معاملے کے حوالے سے معاملات کو آگے لے کر چلنا مشکل ہے. صحیح. ماجد صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سمیع ابراہیم صاحب، کورٹ جو ہے وہ لارجر بینچ اس نے تشکیل دے دیا، 7 رکنی بینچ ہے. بینچ کی تشکیل ہمارے سامنے ہے، کون سے ججز اس میں موجود ہیں. اب سوال پہلا تو یہ ہے کہ کیا اس سارے معاملے پہ فل کورٹ بیٹھنی چاہیے تھی، یا پھر یہ 7 ممبر بینچ جو ہے وہ کافی ہے اس معاملے کے لیے؟ دیکھیں، آئیڈیلی سپیکنگ تو فل کورٹ اس پہ ہونا چاہیے. خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت ساری معاملات پر فل کورٹ کی ڈیمانڈ کرتے رہے، اور یہ معاملہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر بات کرتے ہوئے ہم شرما جائیں اور یہ کہیں کہ یہ جی بڑا، نظامی صاحب نے کہا بڑا بھاری پتھر ہے. بھائی بھاری پتھر ہے، ہٹے گا تو تب پودا گرو ہوگا نا. اس پتھر کو کسی نے ہٹانا تو ہے. تو سب کو ہمیں پتہ تھا کہ کس طریقے سے مینیپولیشن ہو رہی ہے، کس طریقے سے جھوٹ اور منافقت اس نظام کو لے کے چل رہا ہے. ان 6 ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ کو اور ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آگے سے سپریم کورٹ آف پاکستان چلی گئی وزیر اعظم پاکستان کے پاس، اور جو کابینہ نے جو جاری کیا تھا اعلامیہ جو تھا، اس میں انہوں نے اس سارے معاملے کو، ججز کے معاملے کے بارے میں اپنی رائے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ناخوشگوار ہے، کابینہ کا خیال ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی وہ جو ججز کی جو بات تھی اس کو ریجیکٹ کر کے ساتھ ہی یہ پریس کانفرنس کر دی، اور پھر وزیر قانون نے اس پریس کانفرنس میں پلانٹڈ سوال لیے، ججوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات شروع کر دی. دیکھیں اس ملک میں جس طریقے سے ایگزیکٹو نے اور ایجنسیز نے
اس ملک کی سیاست کو کنٹرول کیا ہے, اس کو انجینئر کیا ہے, دیٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے. اور یہ جو چیف جسٹس صاحب اب جو آئے ہیں جوڈیشل سائڈ کی طرف, یہ تو بنیادی طور پر پریشر پڑا ہے. جو 6 معزز ججز تھے, یہ باقاعدہ جو اطلاعات ہیں یہ ریٹ پٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے, اور جو دوسری ہائی کورٹس ہیں وہاں پر ججز بیٹھے ہیں جو ساری اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 دفعہ لوگ ضمانتیں کرا کے نکل رہے ہیں اور آگے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ کیا وہ آفیسرز خود کر رہے تھے؟ نہیں, دے ور انڈر پریشر. یہ ایک ان 6 ججز نے احسان کیا ہے اس قوم پر کہ وہ چیز جو ہم سب کو معلوم تھی, جس پر ہم بات نہیں کر رہے تھے, اس کا ذکر کیا ہے. اور اس لیے ذکر کیا ہے, یہ چیز اس لیے اٹھائی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو, انہوں نے کہا ہمیں بتائیے ہم کیا کریں, دس از وٹ وی آر فیسنگ. اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوڈ آف کنڈکٹ لگا کے آپ نکال دیتے ہیں, کیونکہ یہی کیا تھا نا انہوں نے. صدیقی صاحب نے کس بات پہ ان کو نکالا گیا تھا؟ مس کنڈکٹ کیا تھا کہ جی بار میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایجنسیز کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کرنا ہے آپ نے کام. تو یہ سمیع صاحب یہی تو سوال ہے کہ دیکھیں جو لیٹر ہے اس لیٹر میں نہیں مانگا گیا کہ آپ فل کورٹ سماعت کریں یا اس کی جوڈیشل کنونشن مانگا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہماری رہنمائی کرے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جوڈیشل کنونشن ڈیمانڈ ہے ان کی. ہاں, تو آپ کے خیال میں کہ یہ جب معاملہ کل جس میں سماعت ہوگی تو یہ معاملہ کیا اس طرف جا سکتا ہے, یا یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ جو استدعا تھی, جو ریکویسٹ تھی, پرائیویٹلی یہ لیٹر بھیجا گیا تھا, اس کو اوپن کس نے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ میڈیا تک کیسے پہنچا, یہ نیشنل میڈیا پہ ڈیبیٹ کس طریقے سے بن گیا, اور اس کا مقصد جو ہے وہ تو رہنمائی لینا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ ہم کیا کریں ایسی صورتحال میں, اور جو ہمارے ججز, فیلو ججز جن کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم پر یہ بیت رہی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے عیسیٰ صاحب, بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خط میڈیا کو کیسے لیک ہوا, یا وہ مسائل جو اس خط میں مینشن ہے کہ کس طرح, تو وہ سب سے, تو ہم بجائے توجیہات میں جانے کے اور اس چیز کو مٹی ایک اور انداز میں ڈالنے کے, اس کے اوپر بہتر ہے کہ جو ججز نے کہا اس پر بات کی جائے. اب کل کی جو سماعت ہے اس میں ڈیفینیٹلی فل کورٹ کی بھی بات ہوگی, اور اس میں پھر جو میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی, کیونکہ جب 7 ممبر بینچ ہے اور اس میں سینئر موسٹ ججز ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اس میں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں منیب اختر صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ پرنسپل سیٹ پر جو اویلیبل ہیں انہی کو ہم نے شامل کر لیا. تو میں اتنا زیادہ, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, میں صرف آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اتنا اہم معاملہ ہے, اور پھر سماعت بھی جب 1 دن کی تاخیر سے ہو رہی تھی تو عائشہ ملک صاحبہ ہوں, منیب اختر صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, وہ کسی شہر سے آ سکتے تھے پاکستان کے اندر. دس کوسچن ریلیٹس ٹو دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یہ کوئی آسان نہیں ہے, اور ایک ادارتی لیول, ادارے کے لیول پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے کورسو میجرز یوز کیے گئے, کس طریقے سے الیکٹرک شاکس لگائے گئے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن پر ہم آنکھیں بند کر کے ٹیکنیکلٹیز میں ہم گھس جائیں. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ مٹی ڈالنے کے لیے وہ ٹیکنیکل چیزوں کو اٹھا رہے ہیں, بٹ اس ایشو کو اگر ہم نے اس طرح سے ریزالو کرنا ہے کہ کانفیڈنس ریسٹور ہو, تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی ڈن پراپرلی. صحیح. کھوکھر صاحب آپ کی اجازت سے, میں ماجد صاحب ہیز ٹو لیو, تو میں ذرا ان کی طرف جا رہا ہوں. I'll come to you. مجھے یہ بتائیے نظامی صاحب, مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں آفیشلی, کچھ سیمی آفیشلی اور کچھ ان آفیشلی کی جاتی ہیں. ایک تو ہے وہ جو موقف ان کے ترجمانوں سے آتا ہے, پھر کچھ ٹویٹر ہینڈل سے جو گفتگو کی جاتی ہے. ایک رائے جو ہے وہ باقاعدہ ڈیولپ کی جا رہی ہے, بہت سارے لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں. مجھے آپ کی رائے اس کے اوپر چاہیے کہ یہ جو رائے قائم کرنے کی کوشش ہے کہ یہ جو 6 ججز ہیں, ان ججز نے یہ سب کچھ کیا ہے ایک سیاسی جماعت کی ایما پر اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اس موقف میں کوئی جان ہے؟ شکریہ. یہ معاملہ خاصا اہم اس لیے ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں گزشتہ 5 سے 10 سالوں میں جو رجحان آیا ہے, پہلے گڈ طالبان بیڈ طالبان کا ٹرینڈ آیا, اس کے بعد گڈ جنرل بیڈ جنرل کا ٹرینڈ آیا, اور اس کے بعد اب تیسرے مرحلے میں گڈ ججز اور بیڈ ججز کا جو تاثر ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے نکل کے سوچنا چاہیے. اگر آپ کی حکومت کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی سازش رچی گئی ہے. یہ جینوئن مسائل ہیں, ان کو حل کرنا چاہیے. پیپر پر پہلی دفعہ آئے ہیں, سینا گزٹ میں, کہانیوں میں, سابق ججز کے انٹرویوز میں یہ سارا کچھ ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے.
لیکن پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ حاضر سروس ججز نے اس طرح کے معاملات اٹھائے ہیں. تو اس لیے بجائے اس کے اوپر اوفینڈ ہونے کے حکومت کا، ریاست کا یہ منصب ہونا چاہیے، ان کو یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھائیں، بلکہ ان کو اس کے بنیادی معاملے کی طرف جانا چاہیے. اور یہ کیمپیننگ میرا خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف کی جانب سے 2018 کے بعد سے اداروں کے مختلف فریکشنز کو یا مختلف اداروں کو جو ملائن کرنے کی کوشش شروع ہوئی تھی، اب مسلم لیگ نون کو بھی یہی کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہے اس کو اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے کسی بھی حد سے آگے جانا چاہیے. صحیح. ججز کے کنڈکٹ کے اوپر سوال کرنے سے بہتر ہے کہ ان کے حوالے سے جو شکایات موجود ہیں جو انہوں نے کی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. صحیح. کھوگر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بلکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا. ایک تو یہ کہ جو آج دھمکی آمیز خط جو ہے وہ ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، یہ کسی کی شرارت ہے یا واقعی ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، ان کو اس تمام الزامات سے پیچھے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ لیگل فریٹرنٹی اس میں ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے اب اس وقت چہم گوئیاں چل رہی ہوں گی، کچھ لوگوں کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات بھی ہوں گی، اس کے حوالے سے میں جواب لوں گا کھوگر صاحب سے. پہلے ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.